मेरा नाम अली है और मैं इस स्कूल में चौकीदार था जहाँ बाहर एक बड़ी सी सब्ज गेट के ऊपर स्कूल का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ था। सुबह सवेरे जब धुंध अभी पूरी तरह हटी नहीं होती थी, मैं गेट के पास खड़ा हो जाता था। मेरे हाथ में हमेशा वो लंबी सी लाठी रहती थी जो प्रिंसिपल ने मुझे दी थी कि बस ये साथ रखनी है। हालांकि मुझे पता था कि अगर कोई मसला हुआ तो मैं अपने बाजुओं की ताकत से ही निमट लूँगा। गेट के बाहर गली की साइड पे एक छोटा सा ठेले वाला रोज सुबह आता था। उसके ठेले पे गरम गरम पराठे और अंडे बन रहे होते थे। उनकी खुशबू गेट के अंदर तक आती थी, लेकिन मैं अक्सर बस सूंघ के रह जाता था क्योंकि मेरी जेब इजाज़त नहीं देती थी कि रोज़ नाश्ता बाहर से करूं। ज़्यादातर मैं अपने कमरे से एक छोटी सी रोटी और थोड़ा सा सालन साथ ले आता था और वही स्कूल के पीछे वाले कोने में बैठ के खा लेता था, जहाँ से लड़कियों की क्लासेस का शोर सुनाई नहीं देता था। मेरा कमरा स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पहुँचने के लिए एक तंग सा रास्ता था जिस पे दोनों तरफ झाड़ियाँ उग गई थीं। रात को जब स्कूल बंद होता और मैं वापस जाता तो वो रास्ता अजीब सा सुनसान लगता था। कभी कभी बिल्लियाँ अचानक से साए की तरह गुजर जाती तो दिल में एक झटका सा लगता, लेकिन मैं दिल बड़ा करके चलता रहता था क्योंकि अकेला रहने की आदत पड़ गई थी। मगर फिर भी दिल चाहता था कि कोई हो जो मेरा इंतज़ार करे। स्कूल में लड़कियों के कहकहे गूंजते थे और मैं हमेशा नज़रें झुका के चलता था। प्रिंसिपल भी अक्सर कहती थी कि अली, तुम्हारी यही आदत हमें पसंद है, वरना आजकल तो नौजवान लड़के ऐसे सीधे नहीं रहते जैसे तुम हो। मैं बस मुस्कुरा देता और दिल में सोचता कि ये सीधापन मेरे अंदर मजबूरी से आया है, क्योंकि जब अपने माँ बाप नहीं होते तो आदमी को बचपन में ही संजीदा होना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता था कि मैं रात को छत पे जाके आसमान को देखता और सोचता कि अल्लाह ने हर इंसान के लिए जोड़ा बनाया है, तो मेरा जोड़ा कहाँ है? कब वो दिन आएगा जब मैं घर आऊँ और दरवाज़ा खुलते ही किसी का चेहरा मेरी तरफ मुस्कुरा के देखे। कभी दिल करता कि जाके बहन को कहूँ कि मेरा रिश्ता कहीं तय कर दे, लेकिन फिर याद आता कि वो खुद अपने हालात में फंसी हुई है। उसका शौहर भी खुश मिजाज आदमी नहीं था जो मेरे लिए भाग दौड़ करे। भाई का तो हाल ही ये था कि बरसों गुजर गए, मुलाकात न हुई, न फ़ोन आया। मेरा दिन एक ही तरह से गुजरता। सुबह गेट खोलना, बच्चों को आते जाते देखना, दोपहर को स्कूल बंद होने के बाद दरवाज़ा बंद करना, शाम को आस पास का चक्कर लगा के तसल्ली करना और रात को तन्हा कमरे में आके बैठ जाना। इसी तन्हाई में कभी कभी ऐसा लगता जैसे कमरे की दीवारें भी मुझसे बात करने लगी हैं। कभी खिड़की से आने वाली ठंडी हवा चेहरे पे लगती तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता, लेकिन फिर याद आता कि अगला दिन भी वैसा ही गुजरना है। स्कूल में मेरा एक ही दोस्त था जो माली था। वो भी उम्र में मुझसे बड़ा था। बातों में हमेशा मुझे समझाता कि अली बेटा, शादी कर लो वरना बुढ़ापे में पछताओगे। मैं हंस के कहता, चाचा मेरे पास क्या है जो किसी को दूंगा? कमरा मेरा अपना नहीं, नौकरी पक्की नहीं। फिर वो खामोश हो जाता और मैं भी सोचों में डूब जाता। कभी कभी लगता जैसे ज़िंदगी एक सीधी लकीर की तरह चल रही है जिसमें कोई मोड़ नहीं आने वाला। आज के ज़माने में स्कूल कॉलेज के बाहर अजीब अजीब वाक़यात होना आम बात थी। मैंने कई बार देखा कि गली के कोने पे कुछ लड़के ऐसे खड़े होते हैं जिनका अंदर आने से या किसी को लेने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। बस इतना चाहते थे कि लड़कियां आती जाती देखें और उन पे हंसें या आवाज़ें कसें। ऐसे लोगों पर मेरी ख़ास नज़र रहती थी। 2-3 दफ़ा तो मैंने उनको वहीं से भगा दिया था। एक से तो मेरी बाकायदा हाथापाई भी हो गई थी और इस दिन के बाद वो कभी उस तरफ नहीं आया। स्कूल की लड़कियां भी जानती थी कि जब तक गेट पे अली भाई खड़े हैं तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल तकरीबन खाली हो चुका था। बस 2 बहनें रह गई थीं जिनको लेने के लिए अभी तक उनका वैन वाला नहीं आया था। मैंने अपने फ़ोन से उनके घर फ़ोन करवाया और थोड़ी देर बाद उनके घर वाले आ गए। वो दोनों डरी डरी सी खड़ी थीं क्योंकि स्कूल में अब कोई नहीं था, बस मैं ही था और मैंने उनके जाने तक वहीं खड़े होकर इंतज़ार किया। फिर स्कूल के दरवाजे बंद किए। मेरा असूल था कि जब तक आखिरी लड़की स्कूल से न चली जाए मैं अपनी जगह से हिलता नहीं था, क्योंकि इसके बाद मेरा बाकी काम शुरू होता था, जिसमें क्लासरूम्स की तलाशी लेना,
کنڈی اور تالے لگانا سب شامل ہوتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے، جب اسکول تقریباً خالی ہو چکا تھا، بس ایک لڑکی رہ گئی تھی۔ اس کے بیچ پر مریم کا نام لکھا تھا۔ نارمل سی لڑکی تھی، نہ بہت حسین نہ بہت عام ہوگی، 16 یا 17 سال کی۔ وہ پریشان کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے فون سے گھر والوں کو بلا لو، تو کہنے لگی ابو تبلیغ پہ گئے ہیں، بھائی موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے اور امی پردہ کرتی ہیں، اس لیے باہر نہیں نکلیں گی۔ میں نے پوچھا کہ پھر تم گھر کیسے جاؤ گی؟ اس نے اپنا علاقہ بتایا جو میرے گھر کے قریب ہی تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ہچکچائی اور کہنے لگی کہ امی ابو کو پتہ چل گیا تو برا منائیں گے۔ میں نے کہا کہ رکشے میں بٹھا دیتا ہوں، تو کہنے لگی رکشے والے کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی۔ پھر کچھ سوچ کے بولی کہ اچھا آپ کے ساتھ ہی چل جاتی ہوں۔ میں نے اپنی سائیکل نکالی اور اسے پیچھے بٹھا کے اس کے گھر تک لے گیا۔ اسے گھر سے کچھ پہلے والی گلی میں اترنے کا کہا تاکہ امی کو یہی بتائے کہ پیدل آئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد سے میں اس کو جاننے لگا تھا، ورنہ باقی لڑکیوں کے چہروں کو یاد رکھنا میرے لیے مشکل تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں، لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں، اسکول سنسان ہو گیا۔ پھر ایک دن جب چھٹیاں ختم ہوئیں تو وہی رونق واپس آ گئی اور بچیاں اپنی پڑھائی میں لگ گئیں۔ ایک دن کا واقعہ الگ سا تھا، سب لڑکیاں جا چکی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اب کلاس روم بند کرنے کا کام مکمل کر لوں، کیونکہ چھٹی 2 بجے ہوتی تھی اور یہ کام کرتے کرتے 3 یا 4 بھی بج سکتے تھے۔ اگر کسی لڑکی کا کوئی پرس یا قیمتی چیز گم ہو جاتی تو میں وہ الگ رکھ دیتا تاکہ اگلے دن واپس دے سکوں، کیونکہ اسکول میں بچیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ میں اسکول کے پچھلے حصے میں باتھ روم کی طرف گیا تو اچانک مجھے ایک ہلکی سی رونے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، کیونکہ پورا دن کام کرتے کرتے انسان کا دماغ تھک جاتا ہے، لیکن پھر غور سے سننے پہ محسوس ہوا کہ یہ آواز واقعی قریب سے آ رہی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ آواز ایک بند باتھ روم کے اندر سے آ رہی ہے۔ میرا دل دھڑکا، کیونکہ اتنا طے تھا کہ اندر کوئی ہے اور وہ لڑکی ہے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھی اور کیوں رو رہی تھی۔ یہ تو لیڈیز واش روم تھا اور یہاں پہ میرا کوئی کام نہیں تھا۔ میں یہاں کبھی غلطی سے بھی نہیں آتا، لیکن مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس ٹائم کوئی ہوتا نہیں ہے۔ ایک نظر دیکھ لیتا تھا اور دروازہ بند کر دیتا تھا، نہیں تو کوئی جانور، کوئی بلی وغیرہ اگر اندر آ گئی، پھنس گئی یا اس میں کوئی گندگی کر دی تو وہ پھر اگلے دن صفائی کرنے والے شکایت کرتے تھے کہ تم نے دروازہ بند کیوں نہیں کیا۔ میں نے ایک دفعہ پھر غور سے سنا، مجھے یقین ہو گیا کہ اندر کوئی ہے اور بہت بڑی مصیبت میں لگ رہی ہے۔ اس کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز آ رہی تھی، جیسے اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میں نے آواز دی، میں نے کہا کہ کون ہے؟ جواباً آواز نہیں آئی۔ میں نے کہا دیکھو، اگر میری مدد چاہیے تو مجھے بتاؤ کہ میں اندر آ جاؤں۔ وہ کہنے لگی ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ کسی اور حالت میں بیٹھی ہوتی، میں اسے تو اندر دھڑلے سے نہیں داخل ہو سکتا تھا نا، اس لیے میں نے پہلے پوچھ لیا۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ اندر ہے اور اسے میری مدد بھی چاہیے، تو بس سوچ لیا کہ مدد کروں گا۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ آہستہ آہستہ دھکیلا تو سامنے جو منظر میری آنکھوں میں آیا اس نے میرا سانس روک دیا۔ وہاں فرش کے بالکل کونے میں وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ دونوں طرف ڈھیلے پڑے ہوئے تھے اور سانسیں بے ترتیب چل رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک بیگ زمین پہ گرا ہوا تھا، جیسے اسے جلدی میں ایک طرف پھینک دیا گیا ہو۔ بیگ کا چین کھلا ہوا تھا اور اس میں سے کاپیاں اور ایک پین باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر بتر تھا اور بال ماتھے اور گالوں سے چپکے ہوئے تھے، جیسے وہ کافی دیر سے کسی شدید اذیت میں بیٹھی ہو۔ اس کا پیٹ غیر معمولی طور پہ بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک لمحے میں ہی یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلکی ہلکی کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں میں عجیب سا خوف بھرا تھا، جیسے وہ کسی ایسے راز میں قید ہو جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور ہر چند سیکنڈ بعد اس کے چہرے پر درد کی ایک لہر آتی اور گزر جاتی، جیسے اس کے جسم کے اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ میں چند لمحے بس وہیں کھڑا رہ گیا، میرا دماغ جیسے سن ہو گیا ہو۔
یہ وہی لڑکی تھی، مریم، جسے میں ایک بار اس کے گھر چھوڑ کے آیا تھا، اور اس دن وہ بالکل نارمل سی تھی، ہنسی خوشی نہیں لیکن عام سی حالت میں تھی۔ آج اسے اس حال میں دیکھ کے میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی جیسے شرمندگی یا خوف اسے روک رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، مریم یہ کیا ہوا ہے؟ لیکن اس کے ہونٹ بند رہے اور اس کے آنسو اس کے گالوں پہ بہتے رہے۔ میں اس کی حالت سے صاف سمجھ گیا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہے اور یہ معاملہ اب کسی بھی وقت مزید بگڑ سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد لپٹے ہوئے تھے، جیسے وہ درد کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سانسیں تیز چل رہی تھی اور ہر لمحے کے ساتھ اس کا چہرہ مزید زرد پڑتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ اسکول میں سب سے بچنے کے لیے یہاں چھپ گئی ہو، اور پھر چھپتے چھپتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور اسکول خالی ہو گیا۔ میں اس کے قریب جھک کے بیٹھ گیا اور دھیرے سے کہا، مریم اب کیا کریں؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے پلکیں بند کر لی اور ہلکے سے سر کو پیچھے ٹکا لیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت اس سے سوال کرنا یا ڈانٹنا بالکل فضول ہے، کیونکہ یہ وقت بس اس کی مدد کرنے کا تھا۔ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید ڈر کے مارے فوراً باہر بھاگ جاتا، یا پرنسپل کو فون کر دیتا یا گھر والوں کو اطلاع دے دیتا۔ لیکن مجھے اتنا اندازہ تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وقت ضائع کرنا غلط ہوگا۔ فون بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، پہلے اسے کسی محفوظ جگہ پہ لے جانا ضروری تھا۔ میں نے تیزی سے سوچا کہ باہر جا کے رکشہ لے آتا ہوں اور سیدھا اسے ہسپتال پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے ہٹنے کے لیے قدم بڑھایا، اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میری انگلیوں میں درد کی ایک چبھن محسوس ہونے لگی۔ وہ مجھے جانے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف اور التجا تھی جسے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ وہ وقفے وقفے سے درد سے کراہتی اور ہر بار میرا ہاتھ پہلے سے زیادہ زور سے دبا دیتی۔ جتنا اس پر درد کی شدت بڑھتی، اتنی ہی طاقت سے وہ میری ہتھیلی کو جکڑتی جاتی۔ اس کی انگلیوں کی گرفت سے لگتا جیسے وہ اپنی ساری ہمت مجھ سے جڑے اس ایک سہارے پہ لگا رہی ہو۔ اس کی سانسیں تیز اور بے ترتیب تھیں، اور چہرے پر پسینے کے قطروں کی جھلک اس کی تکلیف کو اور بھی واضح کر رہی تھی۔ میں بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، مریم مجھے جانے دو، میں ابھی مدد لے کے آتا ہوں، لیکن وہ ہر بار ہلکے سے سر ہلا کے انکار کر دیتی اور اپنی گرفت اور زیادہ سخت کر دیتی، جیسے میری موجودگی ہی اس وقت اس کی پوری دنیا ہو۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے معاشرے نے بہت پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ میں بہت بچپن میں ہی زمانے کی حقیقت سمجھ گیا تھا۔ کوئی میرا بچپنا برداشت کرنے والا نہیں تھا۔ بہن بھائی تھے، لیکن وہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف رہتے تھے۔ اس لیے میں نے زندگی کی حقیقت اور بہت سے ایسے تجربات کیے تھے جو ایک 21 سالہ لڑکے نے نہیں کیے ہوتے، لیکن پھر بھی یہ تجربہ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ یہ سب کچھ جو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کبھی کسی عورت کو اتنی زیادہ تکلیف میں نہیں دیکھا تھا۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ بچے جو دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ماؤں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ کون تھا۔ یہ لڑکی تو اسکول میں پڑھتی تھی، یہ بچے کو کیسے پیدا کر سکتی تھی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا یہ کسی کے ساتھ بری تھی، یا اس نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا؟ یہ سب باتیں میں اس وقت نہیں سوچ رہا تھا۔ اس کی انہی آہوں اور چیخوں کے درمیان اچانک سے ایک وجود اس دنیا میں آ گیا، ایک چھوٹا سا بچہ جسے میں دیکھ کے حیران رہ گیا اور اسے گود میں اٹھایا، اور وہ منظر بہت عجیب تھا۔ عجیب سے معاملات تھے، سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی میں پریشان کھڑا تھا، میں نے اپنے رومال میں جلدی جلدی اس بچے کو لپیٹ لیا کہ اچانک پولیس اور اس لڑکی کے گھر والوں نے دروازہ کھولا اور ہم پہ دھاوا بول دیا۔ وہ بھی یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گئے۔ مجھے لگا کہ بس پولیس اور اس کے ماں باپ آ گئے ہیں تو باقی کے معاملات خود ہی سنبھال لیں گے، اور انہوں نے بھی جلدی جلدی اپنی بیٹی کو سنبھالا۔ اس کے بچے کو اس عورت نے میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ مجھے لگا کہ بس اب یہ معاملہ دیکھ لیں گے، میں جاتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم ہمارے ساتھ چلو۔ مجھے ان کی باتوں سے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو پولیس والا میرے پاس کھڑا ہے،
ये भी मरियम का कोई रिश्तेदार है, शायद कज़न होगा, क्योंकि वो बाकी सबके साथ मिलकर उसी लहजे में बात कर रहा था जैसे सब एक ही ख़ानदान के हों। मरियम के माँ और बाप दोनों वहीं मौजूद थे। उनके चेहरों पर घबराहट और परेशानी साफ नज़र आ रही थी, मगर उनकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जाती थीं जहाँ से डॉक्टर किसी भी वक्त बुरी खबर दे सकता था। मैं कुर्सी पर एक तरफ बैठा हुआ था और पुलिस वाले ने मेरा बाजू इस तरह पकड़ रखा था जैसे मैं कोई बड़ा मुजरिम हूँ। हालांकि मुझे अब तक ये नहीं मालूम था कि मेरा कसूर आखिर है क्या। कमरे के अंदर से कभी कभी मरियम के कराहने की हल्की आवाज़ आती और फिर खामोशी छा जाती। मैंने देखा कि डॉक्टर साहिबा बाहर आईं। उनके चेहरे पर इत्मीनान सा था। उन्होंने मरियम के माँ बाप से कहा कि कुदरती तौर पर डिलीवरी हो गई है, बच्चा पैदा हो चुका है, लेकिन माँ की हालत अभी कमज़ोर है। उसके जिस्म में खून की कमी है और हम उसे ड्रिप लगा रहे हैं। चंद घंटे आराम के बाद वो बेहतर हो जाएगी। आप सब इंतज़ार करें। मैं ये सब सुन रहा था और मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे, मगर मैं खामोश रहा। पुलिस वाला अब भी मेरा बाजू मजबूती से थामे खड़ा था, जैसे ज़रा सा मौका मिले और मैं भाग जाऊं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने दोबारा आके बताया कि अब मरियम की हालत बेहतर है और वो होश में आ गई है। इस पर मरियम के माँ बाप और बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे भी अंदर ले जाया जाए। मैंने देखा कि मरियम बिस्तर पर लेटी हुई है। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर थकन और पिलाहट थी, मगर सांसें पहले के मुकाबले में कुछ बेहतर हो गई थी। वो मुझे देख के हल्का सा चौंकी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि उसके माँ बाप के दिल में उसके लिए वो नरमी नहीं थी जो आम तौर पे ऐसे वक्त में वालिदैन के दिल में होती है। उनके रवैये में अजीब सा फासला और सर्द मोहरे थी। जो बातें मैंने पहले बाहर खड़े उनके मुंह से सुनी थी, वो मेरे दिल में कैद हो गई थी, और मैंने तय किया कि वो किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सब जान कर ना जाने क्या तूफान खड़ा हो जाए। वो लोग मरियम के सामने खड़े थे और सवालात की बौछार कर रहे थे। उनके लहजे में सख्ती और चेहरे पर गुस्सा वाज़े नज़र आ रहा था। मरियम से पूछा जा रहा था कि ये कौन है और किसके साथ तूने अपनी इज्जत बर्बाद की है। क्या उसी के साथ ये सब कुछ किया है? बता दे हमें, अभी बता दे, वरना तेरी खैर नहीं होगी। आवाज़ें ऊंची और जुमले कड़वे थे, जैसे हर लफ्ज़ तीर बन के उस पर गिर रहा हो। मरियम खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने एक बार मुझे बताया था कि उसके वालिद तबलीगी हैं, लेकिन उस वक्त वो किसी नरम दिल बाप के बजाय एक ऐसे शख्स लग रहे थे जो अपनी बेटी की यह हरकत कभी माफ़ नहीं करेंगे। मरियम कुछ बोल नहीं पा रही थी और बार बार मेरी तरफ देखती थी, जैसे उसे याद आ रहा हो कि ये आदमी तो बस मेरी मदद के लिए आया था और अब मेरे मसले में फंस गया है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और बेबसी दोनों थी। मैं एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था कि अचानक उसका बाप गुस्से में चीखने लगा। उसने कहा कि फ़ौरन बता दे कहाँ ये सब किया है, वरना जान से मार दूंगा तुझे। ये सुन के मैं आगे बढ़ा और साफ आवाज़ में कहा कि इसने कुछ गलत नहीं किया, जो कुछ हुआ वो एक गलती थी, लेकिन मैं इस बच्चे को अपना नाम देने को तैयार हूँ। ये मेरा बच्चा है। जैसे ही मेरे मुंह से अल्फाज निकले, मरियम हैरान रह गई। उसने फ़ौरन मेरी आंखों में देखा, जैसे ये यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि मैंने वाकई ये कहा है। मैंने हल्की सी नज़र से इशारा किया कि चुप रहना। डॉक्टर पास ही खड़ी थी और वो भी उनके जानने वालों में से थी। पुलिस वाला जो मरियम का कज़न था, वो भी ये सब सुन रहा था। उनके चेहरों पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला तासुर आ गया। उन्होंने कहा कि बड़े आराम से कह रहा है कि ये तेरा बच्चा है, तुझे तो हम अभी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मरियम का बाप तेज़ी से मेरी तरफ आया। उसका हाथ मेरे गिरेबान की तरफ बढ़ा, लेकिन पुलिस वाले ने बीच में आके उसे रोक लिया। उसे सख्त लहजे में कहा कि अकल से काम ले, जो होना था हो गया। अब लड़की को पुलिस के हवाले कर देंगे तो बहुत गंद मचेगा। इससे बेहतर है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। यह अपनी गलती मान रहा है और बेटी और बच्चे को साथ रखने को तैयार है। इसमें आपको क्या मसला है? आज के दौर में तो लोग ये सब करके भाग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। कम से कम ये मान तो रहा है कि बच्चा इसका है और इसे अपनाना चाहता है।
مریم کا باپ پھر بھی ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ وہ بولا کہ اس نے ہماری عزت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، لیکن پولیس والے کزن نے کہا کہ اکیلا تو کچھ نہیں کیا، آپ کی بیٹی بھی اس میں شامل تھی۔ اب آپ میری مانیں اور نکاح کر دیں، اس کے بعد چاہے رشتہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ یہ کسی پسند یا ارینج میرج جیسی صورتحال نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مریم سے رائے لینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ بات طے ہو گئی اور کچھ دن بعد مجھے بلایا گیا۔ کہا گیا کہ 2 گواہ ہماری طرف سے ہوں گے اور 2 تم لے آنا اور اپنی بیوی اور بچے کو لے جانا۔ اس دن تک میرا مریم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا اور نہ کوئی بات ہوئی تھی۔ میں گواہ لے کے پہنچا، مجھے گھر کے باہر بٹھا دیا گیا۔ گھر میں شادی کا کوئی ماحول نہیں تھا، سب کچھ خاموش اور سنجیدہ تھا۔ نکاح ایسے ہوا جیسے کوئی معاہدہ لکھا جا رہا ہو، نہ کوئی مسکراہٹ نہ کوئی خوشی۔ تھوڑی دیر بعد مریم کو باہر لایا گیا۔ اس کے سر پہ چادر تھی، گود میں بچہ اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ بیگ دیکھ کے اندازہ ہوا کہ اس میں بچے کے کپڑے اور شاید اس کے اپنے 2-4 جوڑے ہیں۔ گھر کی حالت دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ لوگ مالی طور پر خوشحال ہیں، لیکن بیٹی کو کچھ نہ دیا اور سخت لہجے میں کہا کہ یہ لو تمہاری امانت، آج سے اس کے لیے اس گھر کے دروازے بند ہیں۔ مریم کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، وہ روتے روتے کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو میرے ساتھ۔ میں اسے اپنے چھوٹے سے گھر لے آیا۔ جہاں وہ اندر داخل ہوئی تو ارد گرد نظر دوڑانے لگی، جیسے سب کچھ نئے انداز سے دیکھ رہی ہو۔ اب وہ میری بیوی تھی اور میں اس کا شوہر، عمر میں 4-5 سال بڑا بھی تھا۔ اس نے بچے کو ایک طرف سلایا اور آہستہ آہستہ میرے قریب آئی، پھر اچانک زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں ساکت رہ گیا۔ اسے روتے ہوئے کہا کہ کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ موقع دیکھ کے تم نے فائدہ اٹھایا تاکہ مجھ سے شادی کر سکو، ورنہ تمہیں کوئی لڑکی نہ ملتی۔ تم نے میری ساری زندگی برباد کر دی۔ آج نہیں تو کل میرے ماں باپ مجھے معاف کر دیتے، لیکن تم نے میری قسمت کا فیصلہ خود کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آیا، میرے ہاتھ میں 2 روٹیاں اور 1 سالن کی پلیٹ تھی۔ جب میں بازار سے لایا تھا میں نے وہ برتن میں ڈالا اور ٹرے میں ڈال کے اس کے پاس رکھا۔ 1 گلاس پانی کا بھی تھا۔ میں نے کہا کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگی تمہارے ساتھ تو مجھے یہ دال روٹی ہی نصیب ہوگی، تم نے تو میرے نصیبوں کو آگ لگا دی۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میں جو مانگتی تھی وہ مجھے دیتے تھے، لیکن تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ میں کچھ بھی کہہ سکتی تھی ان کو، جھوٹ بول سکتی تھی، لیکن تم نے مجھے بری طرح سے پھنسا دیا۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ جس کام کے لیے تم نے یہ شادی کی ہے نا میرے ساتھ، وہ تم کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ میں تمہیں کبھی دل سے نہیں اپناؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کھانا کھا لو، کھانے سے کیا دشمنی ہے؟ آج کل تمہارے لیے اچھا کھانا بنوا دوں گا، آج یہی کھا لو، صبر شکر کر لو۔ کہنے لگے کہ صبر شکر کی باتیں تو تم نہ کرو۔ اس کی زبان میرے لیے زہر بھری تھی، لیکن میں پھر بھی چپ چاپ سن رہا تھا۔ اس نے خیر تھوڑا بہت کھانا کھا لیا، باقی برتن اٹھا کے میں نے باہر رکھ دیے۔ ایک ہی کمرہ تھا، میں نے اسے کہا وہ بیڈ پہ سو سکتی ہے۔ میں باہر زمین پہ تکیہ رکھ کے سو گیا، لیکن بیچ رات بچے کے رونے کی آواز آئی تو مریم کا جیسے صبر جواب دے گیا۔ وہ بار بار چلانے لگی، کیوں رو رہے ہو؟ سو کیوں نہیں جاتے؟ ایسے لگا جیسے وہ بچے کو ڈانٹ رہی ہے، حالانکہ بچہ تھا ہی کتنا سا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہو گیا؟ میں اندر آیا تو وہ کہنے لگی کہ دروازہ بجا کے آیا کرو، بچہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے دو بچہ۔ اس نے بچہ میرے حوالے ایسے کیا جیسے جان چھڑائی ہو۔ میں نے کہا تم نے اس کو دودھ پلایا؟ کہہ رہی ہے ہاں پلا دیا، لیکن پھر بھی رو رہا ہے۔ میں اسے گود میں لے کے ہلاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ ہو گیا، سکون سے سو گیا۔ میں نے اسے واپس بستر پہ رکھ دیا۔ اگلے دن میں اس کے لیے ایک چوسنی لے آیا۔ اب وہ جب بھی روتا اس کے منہ میں چوسنی ڈالتے تو وہ چپ ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ وہ روز روز باہر سے کھانا نہیں لا سکتا ہوں، تم کھانا بنایا کرو، میں تمہیں سامان لا کے دے دوں گا۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟
اس نے کہا کہ مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، میں نے کبھی کھانا نہیں بنایا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں باہر سے ہی لے آؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، بس گھر کو تھوڑا صاف کر لیا کرو۔ مریم گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ بس کمرے میں بیٹھی رہتی تھی اور موبائل میں لگی رہتی تھی۔ کھانا مجھے خود ہی باہر سے لانا پڑتا۔ میں کبھی محلے کے ہوٹل سے روٹی سبزی لے آتا، کبھی بریانی لے آتا، کبھی دال چاول، کیونکہ گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ وہ گھر کی صفائی تک نہیں کرتی تھی، کچرا کونے میں جمع رہتا اور میں ہی مجبور ہو کے اسے اٹھاتا تھا۔ برتن دنوں تک دھلے بغیر پڑے رہتے، ان میں سے بدبو آنے لگتی۔ کپڑے بھی نہیں دھوتی تھی، نہ اپنے کپڑے نہ بچے کے کپڑے، بلکہ کئی دفعہ تو بچے کا کپڑا گیلا ہو کے پڑا رہتا اور میں رات کو خود اٹھ کے دھوتا اور سوکھنے کو ڈال دیتا۔ وہ بس بچے کو تھوڑا بہت سنبھال لیتی تھی، اور وہ بھی صرف اتنا کہ اگر بچہ روتا تھا تو وہ جلدی سے اٹھا کے میرے حوالے کر دیتی اور خود پھر موبائل میں یا ٹی وی کے سامنے لگ جاتی۔ اس کی عادتیں مجھے اندر سے کاٹ رہی تھیں، لیکن وہ خود اس سب کو جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتی تھی۔ دن بھر وہ غصے میں رہتی تھی، میری طرف دیکھ کے آنکھیں گھماتی تھی، کبھی بات ہی نہیں کرتی تھی اور کبھی ایک دم غصے میں کچھ بول دیتی تھی۔ وہ بار بار روتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ میری پڑھائی ختم ہو گئی، میرا مستقبل برباد ہو گیا، میں نے زندگی میں جتنے خواب دیکھ رکھے تھے سب ٹوٹ گئے، میرے دل میں کچھ کرنے کی خواہش تھی لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ مریم، کم سے کم تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ ہاں مجھے پتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میری دوستی تھی کسی کے ساتھ، محبت کرتی تھی، میں اس کے وعدوں پہ یقین کر بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے باتوں باتوں میں کہتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، وہ مجھے خواب دکھاتا تھا کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے، ہماری زندگی اچھی ہوگی، لیکن پھر ایک دن وہ مکر گیا۔ وہ بہت امیر آدمی تھا اور جب اسے میری حقیقت پتہ چلی، یا شاید جب اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا، تو وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ میں اس کی بات سن کے خاموش ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں کچھ کہوں، لیکن زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ یہ جو تم ہر بات پہ ٹھیک ہے کہہ دیتے ہو اور بڑے صبر شکر سے سارا کچھ برداشت کر لیتے ہو، یہ اس لیے کر رہے ہو نا کہ ایک دن میں تمہاری بات مان لوں گی اور تمہارے ساتھ ایک تعلق بناؤں گی۔ لیکن سن لو، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، میرا دل تمہارے لیے کبھی نہیں بدلے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کھویا ہے اس کے بعد میرا کسی سے تعلق رکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ میں اب کبھی خوش نہیں رہ سکتی اور تمہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے جیسے کسی نے سینے میں کانٹے چبھو دیے ہوں۔ وہ روزانہ میرے دل پہ کوئی نہ کوئی وار کرتی تھی، کبھی باتوں میں زہر گھول دیتی، کبھی سیدھا منہ پہ تلخ جملے مارتی، کبھی گالیاں دیتی اور کبھی اتنی سرد مہری دکھاتی کہ میرا دل بیٹھ جاتا۔ لیکن میں سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو بات ہاتھا پائی تک جا سکتی ہے، اس لیے میں بس خاموش رہتا اور سوچتا کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں میرے لیے کچھ نرمی آ جائے۔ لیکن ہر گزرتا دن مجھے یہ بتا رہا تھا کہ یہ امید بھی بیکار ہے۔ میں پوری طرح سے یہ چاہتا تھا کہ اس کے چہرے پر خوشی کا ایک لمحہ بھی نظر آ جائے۔ میں دن رات کوشش کرتا رہا کہ میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں، اس کے ہر شوق کو پورا کروں، اس کی ہر ضرورت کو وقت سے پہلے مہیا کر دوں، تاکہ وہ یہ محسوس کرے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا سہارا ہوں۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ خوش نہیں رہتی تھی۔ وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی کمی نکال لیتی تھی اور ہمیشہ مجھے ایسے تانے دیتی تھی جیسے میں نے اس کی زندگی برباد کر دی ہو۔ ہم دونوں کے درمیان وہ رشتہ ہی نہیں بن پایا جسے میاں بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ وہ میرے وجود کو یوں نظر انداز کرتی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ میں اس گھر کا حصہ ہی نہیں، بلکہ کوئی مہمان ہوں جسے برداشت کیا جا رہا ہے۔ وہ میرے کمرے میں بھی آنے سے کتراتی تھی، اور اگر میں کمرے میں ہوتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے چلی جاتی تھی، جیسے میرے قریب بیٹھنے سے اسے کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہو۔ میرے دل میں اس کے لیے کسی طرح کا برا خیال نہیں تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیوں ایسا کرتی ہے، بلکہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
لیکن وقت گزرنے کے باوجود ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جب اس نے یہ کہا ہو کہ ہاں، میں نے تمہاری محنت اور مدد کو محسوس کیا ہے، بلکہ ہر دن کسی نہ کسی بات پہ اس کے طعنے اور طنزیہ جملے میرے حصے میں آتے رہتے۔ اس سب کے باوجود میرا دل بچے کے لیے نرم ہو گیا تھا، جیسے وہ میری اپنی جان ہو۔ میں اس کے لیے دن رات فکر مند رہتا تھا۔ میں نے اس کا نام زین رکھا تھا اور اس کو دیکھ کے مجھے سکون ملتا تھا۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پہ خوش ہو جاتا تھا اور اس کی مسکراہٹ میرے دن بھر کی تھکن اتار دیتی تھی۔ میں اس کا خیال ایک ماں کی طرح رکھتا تھا کہ کہیں اسے بھوک نہ لگ جائے، کہیں اس کی نیند پوری نہ ہو پائے، یا کہیں اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی کے سب کاموں میں اس بچے کو ترجیح دینا شروع کر دی تھی۔ ایک دن میری دور کی خالہ شہر سے ہمارے علاقے میں آئی۔ وہ بچپن سے مجھ پہ پیار کرتی تھیں اور ہمیشہ میرا حال پوچھتی رہتی تھی۔ اس دن وہ بھی ملنے کے لیے گھر آئیں۔ بس 1 گھنٹہ ہی بیٹھی، لیکن اتنے وقت میں انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں شادی کر چکا ہوں اور میرا ایک بچہ بھی ہے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگیں کہ تمہاری بیوی تو بہت پیاری ہے اور تمہارا بچہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچی خوشی تھی، لیکن میرے دل کے اندر ایک چبھتا احساس تھا کہ یہ سب سن کے مجھے خوشی نہیں بلکہ اداسی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تعریفیں صرف اوپر اوپر کی تھی۔ حقیقت میں میرا رشتہ ایسے تھا جیسے 2 اجنبی ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں گھر دیر سے آتا اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا وہ سب سے پہلے یہ پوچھتی کہ دیر کہاں کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ کھانا کیوں نہیں لائے، بھوک لگی تھی۔ اس کی بات سن کے مجھے احساس ہوتا کہ ہمارا تعلق صرف اتنا رہ گیا ہے کہ میں کھانا لے آؤں اور وہ کھا لے۔ اس سے آگے کوئی بات، کوئی احساس، کوئی قربت باقی نہیں تھی، جیسے زندگی کے سارے رنگ کہیں پیچھے رہ گئے ہوں اور ہم صرف رسمی زندگی گزار رہے ہوں۔ اس دن کا منظر آج بھی میری یادوں میں جیسے نقش ہو گیا ہے۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میرا پہلا قدم ہی بھاری ہو گیا، کیونکہ مریم کا چہرہ دیکھ کر دل دہل سا گیا تھا۔ وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، اس کی سانسیں تیز تھیں اور آنکھوں میں خالی پن تھا، جیسے وہ ہوش و حواس میں ہی نہ ہو۔ اس کا ماتھا ہاتھ لگاتے ہی جلنے لگا، جیسے دہکتے انگارے پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ دوسری طرف کمرے کے کونے میں بچہ بستر پہ لیٹا رو رو کے ہانپ رہا تھا۔ اس کی ہچکی بند نہیں ہو رہی تھی اور آواز میں اتنا درد تھا کہ دل ٹوٹنے لگا۔ میں اصل میں اس وقت گھر آنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ یہ بس ایک اچانک سا فیصلہ تھا کہ لنچ بریک میں آ کے دیکھ لوں سب خیریت ہے یا نہیں۔ اب سوچتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آ گیا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا، اسے سینے سے لگایا تاکہ وہ تھوڑا سکون محسوس کرے۔ فیڈر بنایا اور اس کو دودھ پلایا، پھر اس کے کپڑے بدلے اور اسے آرام دہ جگہ پہ لٹا دیا۔ اس کے بعد میں سیدھا مریم کے پاس آیا، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اسے تسلی دی، لیکن وہ بے خبر تھی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور وہ چند منٹ میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، انجیکشن لگایا اور کہا کہ رات تک یہ بہتر ہو جائے گی، فکر نہ کریں۔ اس وقت میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ دوں۔ میں بستر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ ایک طرف بچہ لیٹا ہوا تھا جو اب آہستہ آہستہ سو رہا تھا، دوسری طرف مریم تھی جس کے ماتھے پر میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ پٹیاں بدلتے بدلتے اور بچے کو تھپک تھپک کر سلانے کے دوران نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ رات یوں ہی گزر گئی اور صبح جب آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے میں بھی چونک گیا۔ مریم کا سر میرے کندھے پہ تھا اور وہ میرے ساتھ لگی سو رہی تھی۔ یہ منظر بظاہر عام لگتا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی سوچ اسے کہاں لے جائے گی۔ جب اس نے آنکھ کھولی اور یہ حالت دیکھی تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا تاثر آیا، جیسے وہ سمجھ رہی ہو کہ میں خود اس کے قریب آ گیا ہوں۔ میں نے فوراً کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہیں رات بخار تھا اور تم بے ہوش تھی۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور اچانک میرے منہ پر زور سے ایک تھپڑ دے مارا۔ اس لمحے میرا صبر ٹوٹنے لگا، لیکن میں نے آواز نہیں اٹھائی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بات کہہ ہی دوں جو میرے دل میں دبائے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا، تم جانتی بھی ہو کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی، تمہارے اس بچے کو نام کیوں دیا اور تمہیں اپنے گھر کیوں لایا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، ہاں بتاؤ ذرا، تم نے میری جان کیسے بچائی؟ میں نے گہری سانس لی۔
اور کہا جب تم ہسپتال میں تھی اور ڈاکٹر تمہاری ڈلیوری کے بعد تمہیں سنبھال رہے تھے تو تمہارے ماں باپ باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے گھر لے جائیں گے اور کھانے میں زہر ملا کے ختم کر دیں گے۔ ڈاکٹر سے کہیں گے کہ طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور وہ مر گئی۔ ان کے الفاظ یہ بھی تھے کہ اب یہ ہمارے لیے بدنامی کی وجہ بن چکی ہے، اس سے جان چھڑانی ضروری ہے۔ میں نے کہا اگر میں اس وقت نہ کہتا کہ یہ بچہ میرا ہے اور تم میری بیوی ہو تو تم بھی ایک قصہ کہانی بن کے رہ جاتی۔ تمہارے ماں باپ تمہیں اور تمہارے بچے کو ختم کر دیتے اور پولیس بھی کچھ نہ کر پاتی۔ میں نے تمہاری جان بچائی لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ذلت، گالیاں اور طعنے، یہاں تک کہ تم بھول گئی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس نے میری بات سنی تو اس کے چہرے پر یقین اور انکار کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولی کہ میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر بغیر کچھ کہے وہ اٹھی اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھی اور تیز قدموں سے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ صبح سے شام ہو گئی، ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ مجھے بھی فکر ہونے لگی، آخر کو میری بیوی تھی۔ میں نے کہا کہ خود ہی جا کے لے آتا ہوں۔ بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس کے بابا نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی میں نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھال لیا۔ میں صحیح ٹائم پہ آیا تھا۔ اس کے والد نے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی یہ سوچنے کی کہ ہم تجھے واپس گھر میں رکھتے؟ ہم تو تجھے اس دنیا سے بھیجنے والے تھے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے تجھے قبول کر لیا۔ اگر یہ تجھے اپنا نہ کہتا تو ہم کبھی بھی تجھے اپنے سر پر بدنامی کا داغ نہ لگاتے۔ ہم تیرا بوجھ نہیں اٹھاتے بلکہ ہمیشہ کے لیے تیرا نام مٹا دیتے۔ اب تو اپنے شوہر کے گھر بیٹھی ہے، وہ غریب ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب یہاں سے نکل جاؤ اور اگر نہ گئی تو میں تیری جان لے لوں گا۔ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح تھے جو سیدھے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ مریم کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور دل ٹوٹنے کا احساس دونوں ایک ساتھ تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جیسے ابھی بہہ پڑیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ آپ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ ہم نے نہ آپ سے کچھ لیا اور نہ ہی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ آپ کو اپنی بیٹی سے اس قدر نفرت ہے تو یاد رکھیں، اس کا بھی ایک دن حساب دینا پڑے گا، اور آئندہ اگر میری بیوی پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا، وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے جب اپنی مردانہ اور بلند آواز میں یہ جملے کہے تو کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ مریم کا باپ جو ابھی لمحہ بھر پہلے دھاڑا تھا اچانک خاموش ہو گیا۔ اس وقت اس کے گھر میں کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے۔ شاید وہ مریم کے کزن تھیں جو یہ سب دیکھ کے حیران رہ گئی۔ پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، جیسا بھی ہے لیکن اپنی بیوی سے محبت تو کرتا ہے۔ یہ جملہ مریم نے بھی سن لیا اور اس کے تاثرات میں ایک بدلاؤ آ گیا۔ میں نے مریم کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کے واپس چل دیا۔ راستے میں وہ بالکل خاموش تھی جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہو۔ گھر پہنچ کے میں نے کہا کہ بیڈ پر بیٹھ جاؤ، لیکن وہ آہستہ سے زمین پہ بیٹھ گئی۔ پھر اس نے میرے گھٹنوں کے پاس آ کے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا دامن پکڑ لیا۔ میں نے اسے بار بار اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ بضد تھی کہ وہ وہیں بیٹھی رہے۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے اور آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تم کتنے اچھے انسان ہو، تم نے کسی اور کی غلطی کو اپنا لیا۔ ایک ایسی لڑکی جو کسی کے ساتھ بدنام ہو چکی تھی اسے تم نے اپنا نام دیا، اس کے بچے کو سنبھالا، میرے تلخ الفاظ سنے اور برداشت کیے۔ کیوں تم نے یہ سب کیا؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو یہ معاشرہ تمہیں تباہ کر دیتا۔ میں نے تو صرف تمہیں بچایا کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سا تاثر ابھرا اور اس نے کہا ہاں میں بیوی ہوں اور بیوی بن کے رہوں گی۔ تم جیسے کہو گے ویسے رہوں گی، جو کہو گے وہ کروں گی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیا اور جھک کے اس کے کان کے قریب کہا کہ اگر میں کچھ کہوں تو تم وہ کرو گی؟ یہ سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا ہاں۔ میں بھی مسکرا دیا۔ اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور کہا کہ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میاں بیوی میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور بچے کو بھی اپنے بیچ سمیٹ لیا۔
وہ لمحہ ہمارے رشتے میں ایک نئے آغاز کی پہلی اینٹ تھا۔ وہ دن ہمارے لیے خوشیوں کی شروعات کا پہلا دن بن گیا۔ میں نے ایک ساتھ 2 نوکریاں کرنی شروع کر دیں اور مریم سے کہا کہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے، کیونکہ ابھی اس کے میٹرک کے پیپر ہونے والے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ 3-4 مہینے اچھی تیاری کرے گی تو میٹرک میں کم سے کم پاس ہو جائے گی، پھر اس کے بعد FA BA تو پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی اور آخر کار وہ مان گئی۔ اب وہ گھر کے کام بھی کرتی اور میرے لیے کھانا بنانے کی کوشش بھی کرتی۔ وہ شروع میں ہچکچاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کا ذائقہ بننے لگا۔ کبھی آلو انڈے بناتی، کبھی دال پکاتی، کبھی انڈا فرائی کر لیتی۔ ایک دن تو اس نے آلو والے چاول بھی بنائے، اور اگرچہ چاول آپس میں چپک گئے مگر میں نے اس کی بہت تعریف کی کہ بہت اچھے بنے ہیں۔ اس دن میں نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ اس تعریف کے بعد وہ مزید محنت کرنے لگی اور ہر روز کچھ نیا بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اچھی طرح سے کھانا بنانا سیکھ لیا اور ہمارے گھر میں خوشبوئیں بکھرنے لگی۔ ہمارا بیٹا بھی اب 4-5 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت پاپا پاپا کرتا رہتا اور یہ سن کے میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ مریم نے بھی اپنی محنت سے یہ کر دکھایا کہ اس کی ایک اچھی نوکری لگ گئی، اور میں نے بھی 2 نوکریاں جاری رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ ہم دونوں کے بیچ محبت تھی، عزت تھی اور ایک دوسرے کا احساس تھا۔ مریم میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، اور میں بھی اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ شام کو جب میں گھر آتا تھا تو بیٹا دوڑ کے میرے گلے لگ جاتا اور مریم مسکراتے ہوئے میرے سامنے چائے رکھتی تھی۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت میرے پاس ہے۔ ہماری زندگی کے یہ دن شاید سب سے خوبصورت تھے، کیونکہ ہم نے کم وسائل میں بھی خوش رہنا سیکھ لیا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہر دکھ سکھ بانٹتے تھے، اور ہر نئے دن کے ساتھ ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ تمام اندھیرے پیچھے رہ گئے ہیں اور اب ہمارے سامنے صرف روشنی ہے۔ یہ روشنی مریم کی محبت اور بیٹے کی معصوم مسکراہٹ سے آ رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ یہ خوشی کبھی ختم نہ ہو۔